मेरी माँ बाबा के कमरे में नहीं सोती थी। जिस दिन बाबा के कमरे में सोती थी, उस दिन सुबह अम्मी रोते रोते बाहर निकलती। एक दिन अम्मी सोई हुई थी कि मैं अम्मी की चादर लेकर बाबा के कमरे में चली गई। फिर जो बाबा ने अम्मी समझकर मेरे साथ किया, वो सुनकर तो आपकी रूह फना हो जाएगी। मेरी आंख खुली तो मैंने अम्मा को सिसकते हुए देखा। वो मेरे बिस्तर के पास बैठी बुरी तरह से रो रही थी। अपनी माँ को ऐसे देखकर हमेशा मेरा दिल डूब जाया करता था, लेकिन मैं चाह कर भी कभी उनसे कुछ नहीं पूछ सकती थी। अक्सर ही सुबह अम्मा का ऐसा हाल होता था। कुछ वक्त पहले मैंने एक दफा अम्मा से पूछा था कि आखिर वो अब्बा के कमरे से सुबह सुबह बाहर आकर इतना क्यों रोती हैं, तो अम्मा ने कोई जवाब दिए बगैर ही मुझे डांट दिया। और जब भी अब्बा उनके कमरे से निकलती तो अम्मा का हुलिया बहुत ही अजीब सा होता। उनके बिखरे हुए बाल और सलवट ज़िदा लिबास एक अजीब सी दास्तान सुना रहे होते। ये सिलसिला कुछ अर्सा पहले ही शुरू हुआ था, और जैसे जैसे मुझे होश आ रहा था, मेरे लिए ये सब कुछ गैर मामूली होता जा रहा था। मेरे अंदर एक तजस्सुस ने जन्म ले लिया था। ये मेरा बाप आखिर मेरी माँ के साथ रात भर क्या करता है? इस सवाल ने मुझे बेचैन कर दिया था। मैं 15 बरस की हो चुकी थी और अब बहुत सी बातें अच्छी तरह समझने लगी थी। अम्मा का रो रो कर सुर्ख होता चेहरा मुझे किसी अनहोनी का पता देते थे। लेकिन हैरत की बात यह थी कि जब अम्मा कमरे से निकलती तो बहुत रो रही होती, और जब अब्बा कमरे से निकलते तो उनके चेहरे पर एक दिलकश मुस्कुराहट होती। उन्हें देखकर ऐसा लगता था जैसे वो बिल्कुल जवान हों और कुछ ना कुछ गुनगुनाते रहते थे, और जैसे बहुत खुश हों। और अम्मा का हाल ऐसा होता था कि अम्मा अब्बा कमरे से निकलने के बाद दोबारा उनके सामने जाने से भी कतराती थी, और उनका नाश्ता भी मेरे हाथ ही उनके कमरे में भिजवाती, और खुद सारा वक्त किचन में खड़ी रहती और आंसू बहाती रहती, या गुसल खाने में बंद हो जाती। अम्मा की हालत देखकर मुझे बहुत तरस आता था। मैं 10वीं जमात की तालबा थी, और अब्बा को नाश्ता देने के बाद मैं अपने स्कूल के लिए घर से निकल जाया करती थी। लेकिन सारा वक्त मेरे जहन में अम्मा का तस्वर ही घूमता रहता। मैंने कभी किसी भी सुबह अब्बा को परेशान या बेचैन नहीं देखा था। वो हमेशा ही मुतमईन अंदाज में नाश्ता करने बैठती, और उनका चेहरा बहुत हशाश बशाश होता, जबकि अम्मा को देखकर ऐसा लगता कि किसी भी पल अम्मा को कुछ भी हो जाएगा। अक्सर तो मैं नाश्ता बनाते हुए अम्मा के वजूद को कपकपाते हुए भी देखती थी। मेरा दिल चाहता था कि मैं अम्मा से पूछूं कि अब्बा रात को उनके साथ ऐसा क्या करते हैं जो उनका इतना बुरा हाल हो जाता है, मगर अब्बा के नाम पर अम्मा के चेहरे पे खौफ आने लगता था। अम्मा हर रात अब्बा के कमरे में सोने के लिए नहीं जाती थी, बल्कि वो मेरे साथ ही सोती थी। कभी कभी उन्हें जबरदस्ती अब्बा अपने साथ कमरे में ले जाते, और अम्मा इनकार करने की कोशिश करती, लेकिन अब्बा उनकी एक न सुनते। अब्बा के लहजे में मोहब्बत की ऐसी चाशनी खिली होती कि देखने वाले हैरान रह जाएं। लेकिन मैं अच्छी तरह जानती थी कि अब्बा अम्मा के कमरे में ले जाकर यकीनन उनके साथ कुछ गलत सलूक करते हैं। किसी भी औलाद के लिए अपनी माँ को रोता तड़पता देखना बहुत मुश्किल काम है, और मेरा भी ऐसा हाल था। मैं मेरा पढ़ाई पर ध्यान दे पा रही थी और ना ही घर के काम में मेरा दिल लगता था। मेरा दिल चाहता था किसी भी तरह अम्मा को अब्बा के कमरे में ना जाने दूं, लेकिन मैं किसी तरह अब्बा को मना नहीं कर सकती थी। अब्बा तो मेरे सामने अम्मा के साथ बहुत ही मोहब्बत से पेश आते थे। घर के माहौल ने मुझे इस कदर मुतासिर किया था कि मैं शशमाही इम्तिहान में बुरी तरह फेल हो गई। मैंने अम्मा अब्बा को नतीजे का नहीं बताया, लेकिन मेरी दोस्त जोहा हैरान थी, क्योंकि मैं पढ़ाई में बहुत ही अच्छी और ज़हीन थी। वो बार बार मुझसे पूछने लगती कि मेरा ध्यान कहाँ रहता है। मैंने उसे अम्मा और अब्बा के बारे में बता दिया। तुम्हारे अब्बा अंग्रेजी फिल्में तो नहीं देखते? जोहा ने अचानक सवाल किया। मैं हद तक उसे देखने लगी, और इस सवाल का भला क्या मकसद था? खैस निगाहों से मुझे देख रही थी, और मैं ना समझी इसने वो बात बदल दी, लेकिन मैं हुई इसी बात पे अटक गई। आखिर जोहा ने सवाल क्यों पूछा था? मैं घर वापस आई तो अम्मा के तायाजाद भाई बरार अंकल बैठे हुए थे। वो अक्सर दोपहर को हमारे घर आते थे। अम्मा की बचपन से उनसे बहुत अच्छी दोस्ती थी। अम्मा बताती थी कि वो दोनों बचपन में एक साथ रहते थे। फिर बरार अंकल दुबई चले गए और अम्मा की शादी अब्बा से हो गई। अम्मा की शादी को 17 साल हो चुके थे, और मैं उनकी इकलौती बेटी थी। कुछ अर्सा पहले शायद सब कुछ ठीक था। फिर मैं छोटी और ना समझ थी, लेकिन कुछ अर्सा से मुझे अच्छी तरह अम्मा की हालत समझ आने लगी थी। मैं जान गई थी कि मेरा बाप अच्छा आदमी नहीं है। वो मेरी माँ की तकलीफ की वजह थी, और इसी बात ने मेरे दिल में अपनी बात के लिए अदावत डाल दी थी। इब्रार अंकल से अम्मा की बहुत अच्छी दोस्ती थी। वो साल भर पहले ही पाकिस्तान वापस आए थे, और अम्मा से मिलने के लिए अक्सर आते थे, लेकिन अम्मा को उनका आना अच्छा नहीं लगता था। इब्रार अंकल के जाने के बाद अम्मा अक्सर मुझसे कहती हैं कि अगर तुम्हारे अब्बा को पता चल गया कि इब्रार अंकल आता है तो बहुत बुरा होगा। मैं अम्मा को दिलासा देती कि अब्बा को कैसे पता चलेगा? अब्बा सुबह काम पर जाता है और रात को ही घर आता है। मुझे तो अब इब्रार अंकल बहुत अच्छे लगते थे। वो हमेशा आते और अम्मा का मूड अच्छा करके जाते। मेरे लिए बहुत से तहाइफ लाते। अब्बा की तो आमदनी इतनी कम थी कि गुजर बसर भी मुश्किल से होता था। अम्मा न जाने कैसे अब्बा जैसे जालिम शख्स के साथ जिंदगी गुजार रही थी।
میں نے اپنا اور اماں کا بستر لگایا اور اماں کے ساتھ آنکھیں بند کر کے سو گئی۔ تھوڑی دیر میں ابا اماں کمرے میں آئے۔ اماں میرے ساتھ ہی سونے کے لیے لیٹی تھی۔ ابا نے انہیں ساتھ چلنے کو کہا تو اماں نے دبے لفظوں میں انکار کیا۔ میں نے آنکھیں نہیں کھولی تھی۔ میں سننا چاہتی تھی کہ ابا اماں سے کیا کہتے ہیں۔ چل نہ نوری، میں تجھے بالکل تنگ نہیں کروں گا، وعدہ۔ ابا کی آواز میری کانوں میں پڑی جس میں محبت کی مٹھاس تھی۔ مجھے نہیں جانا تمہارے ساتھ، تم ہمیشہ ایسا ہی کہتے ہو۔ اماں نے ایک دفعہ پھر انکار کیا۔ تمہیں سوچنا چاہیے، اب ہماری جوان بیٹی ہے، وہ سوال کرنے لگی ہے، لیکن تمہیں اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اماں نے دھیمے سے لہجے میں ابا کو جواب دیا۔ ابا نے زبردستی اماں کا ہاتھ پکڑ کے اٹھایا اور اپنے ساتھ لے گئے۔ مجھے عجیب سی گھبراہٹ ہونے لگی تھی۔ ابا اماں کے ساتھ نہ جانے کیا کرتے ہیں۔ زوہا کی انگریزی فلم والی بات میرے ذہن میں اٹک گئی تھی۔ 2 گھنٹے گزر گئے لیکن اماں واپس نہ آئی۔ میں پانی پینے کے لیے کمرے سے نکل کر باورچی خانے میں گئی۔ اماں تھوڑی دیر میں میرے پیچھے چلی گئیں۔ میں نے گہری نگاہ اماں پر ڈالی جن کے بال بکھرے ہوئے تھے۔ جس بات نے مجھے چونکا دیا اور اماں کی قمیض کا پھٹا ہوا آستین تھا۔ اماں کی میری نظروں کا احساس ہو گیا تھا۔ اماں نے فوراً ہی اپنا دوپٹہ اچھی طرح لپیٹ لیا اور میرے سامنے ہی اماں نے صبح صبح جوڑا پہنا تھا، لیکن پھر اچانک ہی اماں کا آستین کیسے پھٹ گیا۔ اماں مجھ سے پوچھ رہی تھی کہ میں اتنی رات کو کیوں جاگ رہی ہوں۔ میں نے یوں ہی جھوٹا بہانہ بنایا کہ میں اٹھ کر پانی پینے آئی تھی۔ اماں میرے ساتھ واپس کمرے میں آ گئی۔ میں نے سونے کے لیے آنکھیں موند لی، لیکن مجھے اماں کی سسکیوں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں اٹھ کر اپنی ماں کو تسلی دوں اور دل میں آئی تمام سوالات کو زبان پر لے آؤں، لیکن میں اپنی جگہ خاموش رہی۔ اور ابا صبح صبح ایسے تیار ہو کر کمرے سے نکلتے تھے جیسے کوئی جوان لڑکا ہو۔ ابا کی آمدنی کم تھی لیکن ابا ہمیشہ خوش رہتے، مسکراتے رہتے۔ کہاں پر ہمیشہ ایسے تیار ہو کر جاتے جیسے سیٹھ آدمی ہو۔ میں نے چاڑ نگاہ اپنے باپ پر ڈالی جس سے مجھے آج بھی نفرت محسوس ہو رہی تھی، اور ان کے آگے ناشتہ رکھ کر اسکول چلی گئی۔ سارا دن اسکول میں بھی میرا ذہن اماں کے پھٹے ہوئے آستین کی طرف تھا۔ اسکول سے واپسی پر مجھے ابرار انکل مل گئے اور مجھے دیکھتے ہی انہوں نے مجھے اپنی گاڑی میں بٹھا لیا۔ بنا سوچے سمجھے ان کی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ ابرار انکل نے غور سے میری طرف دیکھا اور کہنے لگے، مجھے بتاؤ تمہیں کیا پریشانی ہے، تم اتنی کھوئی سی کیوں رہتی ہو؟ میں اس قدر جذباتی ہو چکی تھی کہ میں نے ابرار انکل کو ساری بات کہہ دی۔ میری بات سن کر ابرار انکل کہنے لگے، انہیں اندازہ ہے کہ میرا باپ اچھا آدمی نہیں ہے، تم اپنی ماں کو اپنے باپ سے آزادی کیوں نہیں دلوا دیتی؟ کب تک تم دونوں ان کی ظلم کی چکی میں پستے رہو گے؟ انکل نے بہت ہی فکر مندی سے مجھے تجویز دی جسے سن کر میری روح فنا ہو گئی۔ میں ابا کو چھوڑنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ ابا نے میرے ساتھ کبھی اونچی آواز میں بات بھی نہیں کی تھی، پھر میں ابا کو ظالم کیسے کہتی؟ تو یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ بند دروازے کے پیچھے اماں اور ابا کے درمیان کیا ہوتا ہے۔ انکل کی بات سن کر میں سوچ کے سمندر میں ڈوب گئی۔ بہت سوچنے کے باوجود مجھے ابا کی کوئی ایسی بات یاد نہیں آئی تھی جس سے میں انہیں ظالم قرار دیتی۔ البتہ اماں کی تڑپ اور آنسو ابا کے ظالم کرتے تھے۔ ابرار انکل مجھے اسکول سے گھر لے کر چلے گئے اور خود بھی اندر آ گئے۔ اماں ہم دونوں کو دیکھ کر بہت خوش ہو گئی تھی۔ اماں نے فوراً کھانا لگایا اور میں بہت تھک گئی تھی، اس لیے سونے کے لیے اپنے کمرے میں آ گئی اور ابرار انکل اماں کے پاس بیٹھے رہے۔ مجھے نیند نہیں لگ رہی تھی۔ میں سارا وقت ابرار انکل کی بات کو سوچتی رہی۔ اماں کو ابا کے کمرے میں گئے 3 دن گزر چکے تھے اور پچھلے 3 دن سے اماں میرے ساتھ ہی کمرے میں سو رہی تھی۔ اماں جب جب میرے پاس رہتی اور پرسکون رہتی۔ ابا کا رویہ تو ہمیشہ ایک جیسا ہی رہتا۔ جس دن اماں کو اپنے کمرے میں لے جاتے اس دن میں روزانہ سے زیادہ خوشی محسوس کرتی۔ چوتھے دن جب اماں اپنے کمرے میں لے گئے تھے تو میں ساری رات بے چینی سے کروٹیں بدلتی رہی۔ اماں جب صبح ابا کے کمرے سے نکلتی تو انہیں ٹھیک طرح سے چلنا بھی نہیں آ رہا تھا اور وہ پیر زمین پر گھسیٹ گھسیٹ کر بڑی مشکل سے چل رہی تھی۔ بے ساختہ ہی میں نے اماں سے پوچھا کہ اماں تمہارے پاؤں میں کیا ہوا ہے؟ تو کہنے لگی، چھوٹی چھوٹی باتوں پر دھیان نہ دیا کرو اور دل لگا کر پڑھائی کرو۔ اگر تمہارا 10ویں کا نتیجہ اچھا نہ آیا تو تمہارا ابا اس کا ذمہ دار بھی مجھے ہی سمجھے گا۔ اماں کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے۔ وہ حسب معمولی باورچی خانے میں ابا کا ناشتہ بنانے چلی گئی اور میں ان کے پیچھے دوبارہ باہر نہ آئی اور اماں کو ناشتہ دینے کے بعد ابا کے پاس گئی اور انہیں ناشتہ دیا تو ابا مجھ سے میری پڑھائی کے بارے میں پوچھنے لگے۔ ابا کے لہجے میں اتنا شہد تھا کہ میں ابا کی اس دولی طبیعت پر حیران رہ گئی تھی۔ ابا کسی بھی طرح سخت یا ظالم نظر نہیں آتے تھے، بلکہ اماں کی حالت چیخ چیخ کر ابا کے ظلم کی داستان سناتی تھی۔ میں ابا کو ناشتہ دینے گئی تو ابا مجھ سے میری پڑھائی کے بارے میں پوچھنے لگے۔ میں نے ابا سے کہا کہ مجھے اماں کے بغیر نیند نہیں آتی، وہ اماں کو رات اپنے کمرے میں نہ بلایا کرے۔ میری بات سن کر ابا مسکرانے لگے اور کہنے لگے، تو کبھی کبھی تمہاری ماں کو اپنے پاس بلاتا ہوں، میرا بھی تمہاری ماں پر حق ہے اور میں اسے بہت محبت کرتا ہوں۔ ابا کی بات سن کر میرا خون کھول اٹھا تھا
کیونکہ ان کی محبت کے نظارے میں آئے دن دیکھا کرتی تھی، لیکن ابا سے زبان درازی کرنے کا میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی، اس لیے خاموشی سے اسکول کے لیے روانہ ہو گئی۔ اسکول میں ٹیچر سبق پڑھاتے ہوئے ہمیں سمجھا رہی تھی کہ کبھی بھی پورا سچ جانے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے۔ آدھا سچ ہمیشہ بہت خطرناک ہوتا ہے، جو انسان کو برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ ٹیچر کی بات میرے دماغ کی ایک اور کھڑکی کھول دی تھی۔ میں نے سوچ لیا کہ ابا کو پورا سچ جان کر رہوں گی اور پھر اپنی ماں کو ابا سے آزادی دلوا دوں گی۔ ابرار انکل نے مجھ سے وعدہ کیا تھا وہ بر وقت میری مدد کرنے کو تیار رہیں گے۔ میں اور میری ماں کا قد کاٹ بالکل ایک جیسے تھے۔ میں عمر میں 15 سال کی تھی، لیکن ڈیل ڈونگ میں بالکل اپنی ماں کی طرح تھی۔ اگلی رات میں نے خود ہی اپنی ماں کو نیند کی دوا دے کر سلا دیا اور خود اپنی ماں کی چادر اوڑھ کر ابا کے کمرے میں چلی گئی۔ ابا کے کمرے میں لائٹ بند تھی اور ایک چھوٹا سا بلب جل رہا تھا۔ ابا اندھیرے کی وجہ سے مجھے ماں سمجھ بیٹھے۔ میری خوش نصیبی ہے نوری، آج تو خود چل کر میرے پاس کمرے میں آئی ہے۔ ابا بہت خوشی سے کہتے ہوئے میرے قریب آئے اور مجھے کندھوں سے پکڑ کر اپنے برابر میں بٹھا دیا۔ ابا کے برابر میں بیٹھی میری روح فنا ہو گئی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ اس سے آگے میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، لیکن آج میں پورا سچ جاننا چاہتی تھی۔ ابا بہت محبت کرنے لگے۔ نوری، تو بیٹی جوان ہو رہی ہے، یہ کہہ کر مجھ سے اس قدر دور ہو گئی ہے کہ مجھے زبردستی تجھے اپنے کمرے میں بلانا پڑتا ہے۔ تیرا بھی تو مجھ پر کچھ حق ہے۔ میں جانتا ہوں کہ ہماری بیٹی جوان ہو رہی ہے، لیکن وہ اتنی چھوٹی بھی نہیں ہے کہ اسے یہ سمجھ نہ ہو کہ ماں باپ ایک کمرے میں ایک ساتھ رہتے ہیں تو سارا دن کام کر کے تھک جاتی ہے۔ چل سکون سے میرے ساتھ سو جا، میں تجھے اپنے قریب دیکھ کر خوش ہو جاتا ہوں۔ ابا کو اندھیرے کی وجہ سے میرا چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا اور ابا نے خود ہی مجھے اپنے تکیے پر لٹا دیا۔ بہت آہستہ آہستہ میرے کان کے قریب ہو کر باتیں کرنے لگے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ اپنی آمدنی کا کچھ حصہ انہوں نے جمع کر لیا ہے جس سے وہ میری شادی کریں گے۔ اس کے بعد جو کچھ ابا نے کہا وہ سن کر میرے ہوش اڑ گئے۔ وہ کہہ رہے تھے، میں جانتا ہوں کہ برار نے ایک دفعہ پھر ہمارے گھر کا راستہ دیکھ لیا ہے، لیکن نوری میں تجھے بتا دوں کہ وہ شخص ٹھیک نہیں ہے اور نہ ہی اس کی نیت اچھی ہے۔ پہلے بھی ایک دفعہ وہ تجھے برباد کرنے کی کوشش کر چکا ہے اور اب تو ہمارے گھر جوان بیٹی بھی ہے، اس لیے تمہیں احتیاط کا دامن تھام کے رکھنا۔ ابا کو ابھی تک معلوم نہیں تھا کہ میں اماں نہیں بلکہ ان کی بیٹی ہوں۔ ابا بہت آہستہ سے میرے بالوں میں ہاتھ پھیر رہے تھے اور کچھ ہی دیر بعد ابا کو نیند لگ گئی۔ کافی دیر تک میں ابا کے پاس لیٹ گئی، لیکن ابا کو تو بہت گہری نیند سو چکی تھی۔ میں خاموشی سے اٹھ کر ابا کے کمرے سے باہر نکل آئی۔ ابا نے کچھ بھی ایسا نہیں کیا تھا جس سے مجھے سمجھ آتا، بلکہ ابرار انکل اور اماں کو لے کر میرے دل میں بہت سے سوال جنم لے چکے تھے۔ اگلی صبح ابا روزانہ کی طرح حشاش بشاش تھے۔ ان کا چہرہ ایسی تھا جیسے اماں کے ساتھ رات گزارنے کے بعد ہوا کرتا تھا۔ میں خاموشی سے ابا کا جائزہ لے رہی تھی، لیکن مجھے ابا کے رویے میں کوئی تبدیلی نظر نہیں آ رہی تھی۔ اسکول سے واپس لوٹی تو گھر کے برابر ابرار انکل کی گاڑی کھڑی ہوئی تھی۔ میں ہمیشہ دور سے سلام کر کے گھر میں داخل ہوتی تھی، لیکن آج میں چوروں کی طرح دبے پاؤں گھر میں داخل ہو گئی۔ اماں اور ابرار انکل میرے کمرے میں ایک ساتھ بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ انہیں میری موجودگی کا احساس نہیں ہوا تھا۔ جو کچھ میں نے اپنے کانوں سے سنا وہ سن کر میرے ہوش اڑ گئے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ یہ سب جاننے کے لیے میں بےتاب تھی۔ وہ اس قدر بھیانک ہے۔ اماں ابرار انکل سے ہنس کر کہہ رہی تھی کہ میں اپنی گڑیا کے دل میں اس کے باپ کے خلاف پوری طرح نفرت کا بیج بو دیا ہے، اور اب وہ دن دور نہیں ہے کہ جب میری بیٹی اپنے باپ کے خلاف کھڑی ہو جائے گی۔ وہ بوڑھا زبردستی مجھے اپنے ساتھ رشتے میں باندھ کر رکھے ہوئے ہے، لیکن اب میں آزادی چاہتی ہوں۔ وہ مجھے کمرے میں لے کر جاتا ہے اور مجھ سے باتیں کرتے کرتے سو جاتا ہے، لیکن جیسے ہی میں باہر نکلتی ہوں تو اپنا حلیہ خود ہی خراب کر لیتی ہوں۔ میں نے گڑیا کے دل میں یہ بات اچھی طرح بٹھا دی ہے کہ اس کا باپ مجھ پر ظلم کرتا ہے۔ ایک دن تو میں نے خود ہی اپنی قمیض کا آستین پھاڑ ڈالا۔ میں چاہتی ہوں کہ جب اس بڈھے سے آزادی کا مطالبہ کروں تو بیٹی میری ڈھال بن جائے اور مجھے اپنی گڑیا کو چھوڑ کر اس گھر سے نہ نکلنا پڑے۔ گڑیا خود ہی دنیا کو میری بے گناہی اور اپنے باپ کے ظلم کی داستان سنائے گی۔ اب میں گڑیا کو ساتھ لے کر تمہاری زندگی میں شامل ہو جاؤں گی۔ ہنستے ہوئے کہنے لگے کہ ہاں، میں نے گڑیا سے بھی کہہ دیا ہے کہ اسے جب بھی میری ضرورت پڑی تو میں چلا آؤں گا۔ اور وہ ابرار انکل سے کہنے لگی کہ پہلے کی طرح تم مجھے ساتھ بے وفائی نہ کرنا۔ ایک دفعہ پہلے تم نے مجھے بیچ راستے میں چھوڑ کر چلے گئے، اس وقت بھی میرے شوہر نے مجھے معاف کر کے اپنا لیا تھا۔ ابرار انکل اماں کا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگے، میں بہت ہی مجبوری میں تمہارا ہاتھ چھوڑا تھا، کیونکہ میرے گھر والے اس بات کے بالکل خلاف تھے کہ میں ایک شادی شدہ عورت سے تعلق قائم کروں، لیکن اب مجھے روکنے والا کوئی نہیں ہے۔ میں پورے دل سے تمہیں اور تمہاری بیٹی کو اپناؤں گا۔ بس گڑیا کو کسی بھی طرح سے یہ سچ پتہ نہ چلے کہ اس کا باپ ظالم نہیں ہے، بلکہ ہم اس سے ظالم ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ گڑیا ہی ہے جو ہم دونوں کو ایک کروا سکتی ہے۔
میں نے ابرار انکل کو یقین دلایا کہ سب کچھ ویسا ہی ہوگا جیسے ان دونوں نے سوچ رکھا تھا۔ وہ دونوں مسکرا کر بغل گیر ہو چکے تھے اور میرے قدموں تلے زمین نکل گئی تھی۔ میری ماں صرف مجھے ہی نہیں بلکہ میرے باپ کو بھی بری طرح دھوکہ دے رہی تھی، اور وہ میرے باپ کے گھر میں بیٹھ کر ایک غیر مرد کے ساتھ ملتی تھی اور نئے تعلق کی منصوبہ بندی کر رہی تھی۔ مجھے ابا کی بات یاد آ گئی کہ ابرار نے پہلے بھی ہمارا گھر اجاڑنے کی کوشش کی تھی اور میں بہت کچھ جان چکی تھی، اس لیے کمرے کے اندر داخل ہو گئی۔ مجھے دیکھ کر اماں اور ابرار انکل چونک اٹھے، لیکن تھوڑی دیر میں انہوں نے اپنے تاثرات پر قابو پا لیا۔ ابرار انکل میری طرف چاکلیٹ بڑھائی۔ میں نے چاکلیٹ پکڑنے کی بجائے اماں کی شکل دیکھی اور سخت لہجے میں اماں سے پوچھا کہ آپ کو مجھے بتانا پڑے گا کہ آخر آپ کو ابا سے مسئلہ کیا ہے۔ اماں جان چکی تھی کہ اس کے جھوٹ کا پول کھل چکا ہے، اس لیے بنا جھجک کے اماں نے مجھے سارا سچ بتا دیا۔ اب میں شادی سے پہلے ابرار انکل سے محبت کرتی تھی، لیکن ابرار انکل نے ان سے شادی کرنے کی بجائے دبئی جا کر نوکری کو ترجیح دی اور اماں کی محبت کو چھوڑ کر اپنا پیشہ چن لیا۔ بچپن کی محبت نے اپنا رنگ کچا نہ ہونے دیا اور اماں کے دل میں ابرار انکل کی محبت کا رنگ بسا رہا۔ اماں کے گھر والوں نے اماں کے لیے ابا کو پسند کر لیا۔ اماں جوان اور خوبصورت تھی، جبکہ ابا عمر میں 10 سال بڑے تھے اور ابا باجوی شکل سے مالک تھے، جبکہ ابرار انکل بہت ہینڈسم تھے۔ اماں کے لیے ابا کا ساتھ صرف اور صرف گھر والوں کی مرضی تھی اور اماں نے اپنے گھر والوں کی زبردستی پر ابا سے شادی کر لی، لیکن وہ کبھی ابا کو دل سے قبول نہ کر پائیں۔ زبردستی کا یہ رشتہ اماں کے لیے کسی بوجھ کی طرح تھا، لیکن اماں اس رشتے کو گھسیٹ رہی تھی کیونکہ شادی کے 1 سال بعد ہی میں اماں کی گود میں آ گئی تھی۔ اماں کی شادی کے 8 سال بعد ابرار انکل دبئی سے کچھ عرصے کے لیے واپس آئے تھے، تو ان کے دل میں اماں کو دیکھ کر دوبارہ سے جذبات جاگ اٹھے۔ اماں بھی بچپن کی محبت اور اپنے جذبات کے ہاتھوں مجبور ہو کر ابرار انکل سے چپکے چپکے ملاقاتیں کرنے لگی، لیکن کچھ ہی دنوں میں یہ بات اماں کی تائی کو پتہ چل گئی اور انہوں نے سارے خاندان میں میری ماں کی عزت کو اچھالنا شروع کر دیا۔ ابا مجھ سے سچی محبت کرتے تھے، اس لیے انہوں نے اماں کو بدنامی سے بچا لیا اور اس سارے قصے کو تائی کی طرف سے بہتان قرار دے دیا۔ جب اماں نے ابا کا ساتھ دیا تو سارا خاندان اپنے آپ ہی خاموش ہو گیا۔ تائی کے ہاتھ اماں تو نہ آ سکی، لیکن انہوں نے ابرار انکل پر سختی کی اور انہیں زبردستی واپس بھیج دیا۔ محبت کا جوش جو جھاگ کی طرح بیٹھ گیا تھا، اسے 1 سال پہلے ابرار انکل نے دوبارہ زندہ کر دیا۔ اب ابرار انکل ہمیشہ کے لیے پاکستان آ گئے تھے اور ایک دفعہ پھر اماں کے پیچھے دیوانے ہو گئے تھے۔ اماں کو تو پہلے ہی دن سے ابا پسند نہیں تھے، پھر ہمارے حالات بھی کچھ خاص نہیں تھے، جبکہ ابرار انکل کے پاس دبئی کا پیسہ تھا اور اماں کے لیے ابا کو چھوڑنا کچھ مشکل نہیں تھا۔ لیکن اصل مسئلہ یہ تھا کہ ابا بھی مجھ سے محبت کرتے تھے اور اماں بھی میرے بغیر نہیں رہ سکتی تھی، اس لیے اماں نے جان بوجھ کر یہ سارا کھیل رچا اور میری نظروں میں ابا کے کردار کو مشکوک کر دیا۔ ہمدردی بٹور کر مجھے اپنے ساتھ لے جانا چاہتی تھی، اس لیے اماں نے باقاعدہ ابا کو ظالم ثابت کیا اور خود مظلوم بن کر رہنے لگی۔ اتنے عرصے میں یہ سوچ رہی تھی کہ ابا نے تو کبھی اونچی آواز میں ہم سے بات نہیں کی، پھر وہ بند کمرے میں اماں پر ظلم کیسے کر سکتے ہیں۔ میں نے اماں سے صاف صاف کہہ دیا، اگر آپ کو اس کے گھر جانا ہے تو آپ جا سکتی ہیں، لیکن میں اپنے بھولے بھالے اور وفادار باپ کو نہیں چھوڑ سکتی۔ ابرار انکل جب پہلے اماں کو 2 دفعہ چھوڑ چکے تھے، اماں ان سے نہ جانے کیسے تیسری دفعہ امید لگا کر بیٹھی تھی۔ مجھے ابرار انکل کی آنکھوں میں آج پہلی دفعہ اپنے لیے صرف اور صرف ہوس دکھائی دے رہی تھی۔ میں جان گئی تھی کہ اس ہوس کو پوری کرنے کے لیے اماں ان کے کسی کام کی نہیں رہیں گی۔ اماں نے مجھے مستقبل کے سہانے خواب دکھا کر اس بات کے لیے مجبور کیا کہ میں ان کے ساتھ چل پڑوں اور ابا کو چھوڑ دوں۔ میرے لیے یہ بات اتنی آسان نہیں تھی، لیکن میرے لیے ابا ہی سب کچھ تھے۔ اگر میرے سامنے سارا سچ نہ آتا تو شاید میں کچھ غلط فیصلہ کر بیٹھتی، لیکن خدا کا شکر گزار ہوں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے سب کچھ خود دیکھا تھا اور کانوں سے سنا تھا۔ اماں ابرار انکل کے ساتھ جانے کے لیے راضی تھی، لیکن جب ابرار انکل نے دیکھا کہ میں ان کے قابو نہیں آؤں گی اور نہ ہی اماں کے ساتھ چلوں گی، تو پھر ایک دفعہ اماں سے اپنی راہ جدا کر کے اماں کو چھوڑ کر چلے گئی اور اماں کو یہ پتا چلا کہ ابرار انکل اماں کے لیے نہیں بلکہ میرے لیے گھر کے چکر کاٹ رہے تھے۔ وہ بہت ہی چالاک اور مکار قسم کے آدمی تھے۔ انہوں نے میری ماں کو پوری طرح اپنی محبت کے فائدے میں استعمال کرنے کا سوچا تھا۔ اماں کو جب احساس ہوا جذبات کے تھارے میں وہ بہہ کر کتنا بڑا نقصان کرنے جا رہی تھی، اگر اماں اور ان کے ساتھ چلے جاتے تو پھر میری عزت ایک دفعہ ویسے ہی پامال کرتے جیسے تائی اماں نے اماں کی عزت کی دھچیاں بکھیرنے کی کوشش کی۔ نہ جانے کون سی نیکی ہم دونوں ماں بیٹی کے کام آ گئی تھی کہ ہم ابرار انکل کے جنگل سے نکل گئے۔ رات گئے ابا گھر لوٹے تو اماں نے خود ہی ابا کے لیے کھانا منگوایا
اور اپنا بستر بھی ابا کے کمرے میں لگا دیا۔ ابا کی خوشی دیکھنے کے لائق تھی۔ اب ابا سچ میں اماں سے محبت کرتے تھے، اور یہ ان کی محبت ہی تھی جو انہوں نے اماں کی غلطیوں پر آج تک پردہ ڈال کے رکھا۔ اتنے سالوں میں پہلی دفعہ اماں اپنی غلطیوں کا احساس ہوا اور انہوں نے ابا کو دل سے اپنایا تھا۔ اگلی صبح اماں اور ابا ہنستے مسکراتے کمرے سے باہر نکلتے تھے اور میرے دل کو ایک ٹھنڈک کا احساس ہوا۔ کبھی بھی ہم محبت کے نام پر ایسا دھوکہ کھاتے ہیں کہ کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہتے۔ اصل محبت نکاح کے بعد ہی ہوتی ہے، جس میں انسان ایک دوسرے کا لباس بن کر ایک دوسرے کے عیب ڈھانپ لیتا ہے۔ تو دوستو، یہ تھی میری آج کی کہانی۔ امید ہے کہ آپ کو میری آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی اچھی لگے تو اسے لائک ضرور کیجیے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو فوراً کر لیجیے، ساتھ ہی لگے بیل بٹن کو دبا دیں، آپ کو میری آئندہ آنے والی کہانی کا نوٹیفیکیشن بر وقت مل سکے۔